बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमें ये शर्फ़ हासिल है कि हमारे साथ आज भी साथ हासिल होगा हमें साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद भाई का, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमने टॉपिक चुन रखा है वो है इस्तिखारा। आज के प्रोग्राम में काशिफ़ भाई हमारी रहनुमाई करेंगे इस्तिखारे को लेके। इस्तिखारा किस तरह से किया जाता है और क्या इसका तरीक़ेकार है, और क्या अगर आप इस्तिखारा करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो क्या आपके लिए कोई और शख्स भी इस्तिखारा कर सकता है। इस तमाम मामले में जो है हम आज रहनुमाई हासिल करेंगे काशिफ़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ़ भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ़ भाई, इस्तिखारे के मुतल्लिक सबसे पहले बताइएगा कि इस्तिखारा है क्या, और फिर इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से इस्तिखारा किया जा सकता है। इस्तिखारा अपने रब से एक हेल्प है जो आप मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे ये इस माहौल में समझ नहीं आ रही कि इधर का रुख करना है या इधर का रुख करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हैं। उन चॉइस में से मेरे लिए बेहतर क्या है, तू मेरी मदद फरमा। ठीक। अब ये यहाँ पर मैं सरकार वाले साहब की बात याद आ गई। आप फरमाते हैं कि खुश नसीब आदमी है वो जिसको ज़िंदगी में ज़्यादा चॉइसेस ना मिले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है ना जी, जी। कि मेरे पास रास्ता ही एक है। कंफ्यूज तब होगा ना जब बहुत से रास्ते, जब बहुत सारे रास्ते होंगे। जब रास्ता ही एक होगा तो फिर फिर कंफ्यूजन ही कोई नहीं है, फिर तो वो चल ही रहा है, सीधा चल रहा है, उसका रुजू एक है। जिन लोगों का टारगेट एक कॉज बना हुआ होता है ना, वो उनके लिए ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। जैसे आप फरमाते थे कि पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मुसाफिर के लिए एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको जो रास्ता मिला वो चुप करके उसके ऊपर चलता है। उसको पता है कि इसका अंजाम पहाड़ की चोटी है तो वो वहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं एक दफ़ा ना परिंदों की दुनिया में अनाउंस हुआ कि जनाब आपका जो एक गुरु है ना, सी मुर्ग, वो फलां चोटी के ऊपर बैठा हुआ है, तो उधर उससे जो मिलना चाहता चले। परिंदों की दुनिया में अनाउंस हो गया, लाखों परिंदे चल पड़े कि गुरु से मिलना है जी, सी मुर्ग को मिलने के लिए जाना है। तो रास्ते में तूफान आया, कई थक गए, कई मर गए, कई रह गए, कई बिछड़ गए है। तो चलते चलते बड़ी देर के बाद बड़े मुख्तसर से परिंदे उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। कॉस्ट है ना उनका। जी जी। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे ना, तो देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, आवाज़ बड़ी पक्की आई है। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है हमारा गुरु सी मुर्ग जो है। तो आवाज़ ने कहा कि तुम गिनो, तुम कितने परिंदे हो। उन्होंने गिना, उन्होंने कहा जी हम 30 परिंदे हैं। उन्होंने कहा सी 30 को ही कहते हैं। क्या बात, तुम 30 परिंदे हो और तुम 30 के 30 ही गुरु हो कि यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए। तो जिनका सफ़र है ना कि ये यहाँ पे पहुँचना है, उनके लिए ज़िंदगी के अंदर ना बहुत ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं आती। लेकिन अगर कभी चॉइसेस आ जाएं तो वैसे तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम किसी अपने बड़े से तजर्बेकार से पूछ लेते हैं, बुज़ुर्गों से मशवरा कर लेते हैं कि आप इस रास्ते से गुजर के आए हैं, आप हमें बेहतर बता दें कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। और अगर वो भी मुयस्सर ना हो तो फिर इस्तिखारा कर लें आप। इस्तिखारे का तरीका भी मौजूद है, उसकी एक दुआ भी मौजूद है। तो लेकिन ये मल्टीपल चॉइसेस के लिए है। जी जी, है ना जी, कोशिश करें कि ज़िंदगी के अंदर मल्टीपल चॉइसेस आए ही ना। वो कहते हैं एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने किसी को खिलाफत अदा करनी थी, लेकिन विसाल पहले हो गया, और जो जिसने खिलाफत लेनी थी वो रास्ते में था भी। तो वो जनाजे पे पहुंचा ना, तो उसने वो जो चारपाई होती जनाजे की, उसकी ना पायंती में से ना एक निकाली और ख़ुद से अपनी दस्तारबंदी कर ली। उसने कहा मेरा गुरु यही चाहता था, तो मेरी जो है ना दस्तारबंदी यहीं से हो गई है। और वो कॉज लिया उसने और कॉज चलना शुरू किया। जब उन बुज़ुर्गों ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हज़रत बाकी बिल्ला उनका लक़ब था जी। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस ही ख़त्म करते जा रहे हैं ना कि ये मेरी चॉइस ही नहीं है, तो वो आसान है, उनके लिए टारगेट बड़ा वाज़ेह है। और ये रास्ता है नेकी का, ये रास्ता है बुराई का, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं बुरे रास्ते पे जाऊँ, मेरे पास एक ही चॉइस है,
میں نے اس کا سفر کرنا ہے. لیکن کاشف بھائی اگر آپ کو کسی زندگی کے ایسے موڑ پہ دو نیک راستوں یا دو سیدھے راستوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو پھر میرا خیال اللہ کی مدد کے لیے آپشن تو موجود ہے. بالکل موجود ہے, بہت ضروری ہے جی, اور اللہ مدد دیتا ہے جی. ویسے بھی مدد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. بے شک. تو اس کی ایک دعا ہے, وہ دعا کا میں آپ کو نا وہ اردو ترجمہ بتا دوں, پوری قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو کام میں نے سوچا ہے یہ میرے لیے اور میرے دین کے لیے اگر یہ بہتر ہے تو اس کو میرے قریب کر دیں. ٹھیک, اگر یہ کام میرے لیے اور میرے دین کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے قریب کر دیں, اور اگر یہ کام میرے اور میرے دین کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور فرما دیں. یعنی کہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ چوائس ختم کر دیں, ہے نا جی. بالکل. تو یہ عربی دعا بھی ہے اور اس کا اردو مفہوم بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. اچھا کاشف بھائی, اس میں جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا مشورہ مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی روشنی نظر آتی ہے, کیونکہ دعا کا تو مفہوم یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یا اللہ بس اگر تو میرے لیے خیر ہے تو مجھے اس کے اور اس کو میرے قریب کر دے, اور اگر تو یہ میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے اور اس کو میرے سے دور کر دے. یعنی کہ وہ آپشن ہی ختم ہو جائے. یہ دعا یہ کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے, یعنی کہ عشاء بھی آپ نے پڑھی ہو, اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے مصلی پر 2 رکعت اس کے حاجت کے پڑھ کے اور یہ دعا مانگ کے, تو اس کے بعد آپ نے جاگنا نہیں. یعنی کہ اس کے بعد آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے اس کے بعد سونا ہے, موبائل نہیں پکڑنا. ہاں, موبائل نہیں پکڑنا, یہ اور کہیں اس کی جو ہے نا آپ کی مصروفیت نہ ہو جائے. ہاں, وہ پھر آپ کی نا منتشر خیالی ہو جاتی ہے تھوڑی سی, وہ خیال کا رجوع ٹھیک نہیں رہتا. بلکہ کہتے ہیں بزرگ کہ آپ اسی مصلی پہ سو جائیں. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں پڑھیں اسی مصلی پر سو جائیں. اور 3 دن اور 7 دن یہ 2 فگرز بتائی گئی ہیں کہ ان کے بیچ میں آپ کو اس کی اطلاع ضرور آ جائے گی, اور یہ آپ نے ہر روز یہ پڑھنا ہے. اگر آج جواب نہیں آیا کل آ جائے گا, کل نہیں آیا پرسوں آ جائے گا, نہیں تو میکسیمم 7 دن کے بیچ میں آپ کو اس کا واضح اور کھلا جواب ملتا ہے. کہ کاشف بھائی کوئی اشارہ محسوس ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہو جاتی ہیں جی, کہ آپ کی اتنی دیر میں یا تو وہ چوائس ختم ہو جائے گی جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, اور یا پھر آپ کو خواب کے اندر کوئی واضح اشارہ اس کے بارے میں ملے گا. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جیسے لائٹ ہے, لائٹ ایک بڑی اچھا استعارہ ہے. مقدس مقامات آنا بڑا اچھا استعارہ ہے اس کے بیچ میں. کسی فرشتوں کا, انبیاء کا, بزرگوں کا آنا وہ اچھا استعارہ ہے. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی جاگنے پر اضطراب محسوس ہو, ڈر محسوس ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو روکا جا رہا ہے کسی بات سے. تو لیکن دونوں باتوں کے اندر مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے کہ آپ کو اور اس کام کو یا قریب کر دیا جا رہا ہے یا پھر آپ کو دور کر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں 7 دن میں نا اس کی وہ جو غلط والی آپشن ہے نا وہ ویسے ہی مائنس ہو جاتی ہے. اچھا کاشف بھائی, اس سے ایک جو میں بھی مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی زندگی میں کوئی اہم فیصلہ لینے لگے تو کم از کم 7 دن کا وقفہ کر لیں. جی ہاں. اور اس دوران اگر آپ استخارہ کرنا چاہ رہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے, تاکہ اس 7 دن میں یا تو اللہ پاک وہ آپ کے لیے خیر بنا دے یا اس کو آپ سے دور کر دے. جی ہاں, بالکل ٹھیک بات ہے. اور ویسے بھی جو چیزوں کی بیسک کوڈز بنے ہوئے ہیں نا, اگر آپ نے فرض کیا جی لینا ہے, گھر لینا ہے, تو گھر لے لیں. اس میں آپ نے اللہ سے کیوں پوچھنا ہے؟ ویسے میں آپ کو بات بالکل, جو غیر مذہب والے لوگ ہیں وہ تو نہیں اللہ سے پوچھتے. وہ گھر بنائی جا رہے ہیں, پراپرٹیاں بنائی جا رہے ہیں, بزنس بنائی جا رہے ہیں, بغیر اللہ کو مانے ہی وہی سارے کام کیے جا رہے ہیں, اور جس کے لیے ہم ہر بات میں اللہ کو انوالو کر رہے ہیں. ایسے تو کم از کم اگر کوئی بات ہو نا ایسی کہ جس کا تعلق آپ کا روح کے ساتھ ہے یا آپ کے مذہب کے ساتھ ہے, ایسی باتوں کے لیے مدد اللہ سے مانگنا بہت اچھی بات ہے. رشتے کرتے وقت بہت سے لوگ یہ استخارہ کرتے ہیں, اور میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کسی چیز پہ کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل کا شکار ہیں,
کیا استخارہ آپ کو خود کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کسی کے لیے استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. بات ہے کہ خود کریں. اچھا. تاکہ خود ہی آپ رسپانسبل ہیں اس چیز کے. کیونکہ اب جب اللہ نے آپ کو نا ایک وہ بتا دیا ہے نا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا وہ آپشن آپ کے لیے کلیئر کر دی ہے, اور اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ نہیں میرا دل تو وہ تھا, کرنا میں نے وہی ہے, اللہ جو مرضی کہتا رہے, تو یہ تو آپ ڈبل گستاخی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. پھر آپ نے اللہ سے مدد کیوں مانگی ہے؟ پھر جو چوائس ہے کر لیں آپ. آپ کا دل ہے, دل بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ کا جو دل ہے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کر لیں اس کے اوپر. اس کی جو بھی کانسیکوینسز ہیں, میری چوائس, میری مرضی, میرے کانسیکوینسز, میں ذمہ دار. اس میں کون سی اتنی کوئی بڑی بات ہے؟ اور یہ زیادہ تو آپ نے بتایا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے اور 7 دن. جی بالکل جی. یعنی کہ میکسیمم 7 دن کے بیچ میں آپ کو اس کا بہت واضح اور کلیئر جواب مل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا کاشف بھائی, بہت سے لوگ اپنی جو غیر شرعی خواہشات ہوتی ہیں ان کو لے کے بھی استخارہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ بہت سے لوگ شوبز سے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ اس طرح کی غیر شرعی خواہشات میں اللہ کی مدد طلب کر سکتے ہیں؟ کہ دعا تو نا چور بھی کرتا ہے, یا اللہ کو چنگا ہاتھ پوا دیں, ہے نا جی. چور بھی دعا کر رہا ہے اور جو بچنے والا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے نا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو آپ اپنے رجوع کو بھی دیکھیں کہ آپ کا, وہی میں نے کہا کہ آپ کا رجوع بھی نا جو ہے نا بہت کلیئر ہونا چاہیے. اگر مقاصد دنیا ہے اور مقاصد فنا ہے تو آپ اللہ سے کیا مشورہ کریں کہ مجھے رشوت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ اس کا تو اللہ نے واضح حکم دے رکھا ہے. جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے کر رکھا ہے اس میں استخارہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ بالکل. آپ اللہ سے اس میں رعایت مانگ رہے ہیں, اس میں تو کوئی رعایت نہیں. شریعت تلوار ہے, وہ چل جاتی ہے, اس کے آگے کوئی نہیں رکتا. کہتے ہیں ننگی تلوار ہے شریعت جو ہے. تو آپ کے پاس اگر اس چیز کا کوئی حکم واضح موجود ہے تو پھر آپ جو ہے نا جی اس میں استخارہ مت کیجیے گا, وہ حکم فالو کرے. وہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا, یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے کہ جو آپ نے اٹین کیا ہے, یہ آفاقی علم ہے. وہ جو ادھر سے بات آئی ہوئی نا اس کے بیچ میں چوائس کوئی موجود نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو سمجھا دی ہوئی ہیں ازلی ابدی باتیں ہیں, ان کے آگے کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا. اچھا کاشف بھائی, کچھ لوگ کچھ پیسوں کے عوض کسی کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا استخارہ کر دیتے ہیں. آج کل ہم نے دیکھا ہے یہ بھی سہولت موجود ہے. تو یہ میں نے تو دیکھا ہے جی, وہ تو نا ایسے ٹیلی فون پر ہی وہ کہتے ہیں جی اچھا کام بتائیں, نام بتائیں, یہ کریں وہ کریں, اور دوران ٹیلی فون ہی وہ کہتے ہیں جی ہم نے استخارہ کر لیا, اب یہ کر لیں. یہ تو بڑا کوئک نہیں ہوگا, یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے خیال میں بڑی شارٹ کٹ نکل آیا ہوا اس کا نہیں ہے. دیکھیں ذات پہ یقین ہونا تو بات پہ بھی یقین آ جاتا ہے. آپ یہی بات اپنے کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں جس کی ذات پہ آپ کو یقین ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے کر لو, تو سمجھیں آپ کا استخارہ ہی ہو گیا, کیونکہ آپ کو اس کی ذات پہ یقین ہے. اس لیے کہ وہ اس کی کہیں بھی اب ہر بات آپ کے لیے بڑی معتبر ہو جائے گی. تو وہ معتبر جو ذات ہے نا آپ کے لیے, اس کی بات کو ایسے ہی سمجھیں کہ بس آپ نے پھر حوالہ لے لیا جی. کوئی آپ کے بزرگ ہیں, آپ سمجھتے یہ ہمیں کبھی غلط بات نہیں بتاتے, تو ان سے آپ جا کے جو مشورہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ایسے کر لو یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی. یعنی کہ صداقت کو بھی پیچھے صادق ذات چاہیے ہوتی ہے. سچ کیا ہے دنیا کے اندر؟ وہ کہتے ہیں سچ کوئی نہیں ہے, سچا انسان ہی ہے. کیا بات؟ سچ انسان جو بولے گا نا, سچا انسان وہ سچ ہی ہے, وہی سچ ہے. وہ کہتے ہیں صادق جو ہے نا وہ الہام بولتا ہے, سچائی جو ہے نا الہام بولتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابھی نبوت کے دائرے میں نہیں بھی تھی تو بھی لوگوں کے حوالے سے صادق اور امین تھے جی وہ. بالکل. تو وہ کہتے ہیں جتنی بڑی ذات اتنی بڑی بات. اگر آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا کوئی گرو ہے, کوئی مرشد ہے, تو آپ ان سے پوچھیں, ان سے راہ لیں. وہ ان کے پاس دنیا کا علم بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس روح کا علم بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس شریعت کا علم بھی ہوتا ہے. وہ شریعت کے علم سے, دنیا کے علم سے آپ کے لیے کوئی رستہ
واضح کر دیتے ہیں، منتخب کر دیتے ہیں، آپ چپکے سے چلتے رہیں اس کے اوپر، وہ اس میں بڑی عافیت ہوتی ہے آپ کے لیے۔ میں کبھی مجھے پوچھتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں مجھے سرکار ولی صاحب کی جو ظاہری زندگی تھی نا اور اب والی زندگی میں یہ میں بڑی کمی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے فیصلے اب خود کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت مجھے بڑی سہولت تھی فیصلہ خود نہیں کرنا، جو والد میں جا کے ان سے پوچھ لیتا تھا، وہ کہتے تھے ایسے کر لو، تو بس میں کہتا تھا اوکے فائنل ہوگی بات، آپ نے کہہ دیا تو ختم۔ میں نے کبھی استخارہ نہیں کیا تھا، نہ مجھے کبھی ضرورت پڑی۔ تو میرے لیے جو باتیں موجود ہیں آپ کی، جو آپ نے فرمودات مجھے کہے ہوئے، تو میرا اس ذات پہ یقین ہے کہ انہوں نے زندگی میں، حالانکہ یہ بیٹا باپ کے بارے میں بڑا مشکل یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ذات ہی ایسی تھی کہ ان کی ظاہری اور باطنی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے ان کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، چھوٹا سا بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو میرا بہت یقین تھا ان کے اوپر۔ تو ہر بچے کا اپنے والد کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے یقین، جب تک کہ وہ والد کو ایسی حرکت نہ کرے کہ بچے کے یقین کو شیٹر کرے۔ والدین کا یقین ہوتا ہے، بچے ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، تو وہ والدین جو ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، بلکہ خود روک رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ نہ کرنا، اس کا انجام یہ نکلے گا۔ بالکل۔ تو انجام بخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا کاشف بھائی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کا روپ دھار کے لوگوں کو بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک کاروبار اپنا چلایا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو مطلب کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے وہ استخارہ کر دے اور وہ جان بوجھ کے اس کو غلط گائیڈ کرے، تو یہ ایک تو جھوٹ بولا، اور دوسرا آپ نے شاید اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ کے بولا، کیونکہ وہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ جی وہ حضرت میاں میر نے ایک کہانی سنائی ہوئی ہے جی بڑی مزے کی، کہ ایک تھا شخص بڑا درویش تھا، لیکن وہ درویش ہو گیا تھا، پہلے وہ شکاری تھا۔ اچھا۔ تو وہ درویش بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت پرندہ نا اس کو درخت پہ نظر آیا، تو اندر سے اس کے نا شکاری جاگا، تو وہ اندر گیا، فٹافٹ اپنا پرانا تیر کمان نکالا اور اس نے مارا، پرندہ نیچے آ گیا۔ تو پرندہ نہ بولا، اس نے کہا کہ تو نے نا مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے درویش سمجھتا رہا، تو بیچ میں سے شکاری نکلا، اگر تو شکاری کے روپ میں آتا نا تو میں اپنا بندوبست کر لیتا، تو میں نے سمجھا شاید تو درویش ہے۔ تو یہ اس طرح کے درویشی لباس اوڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا، جو شکاری بیٹھے ہیں، جو شکاری اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا انجام بھی پھر ویسا ہی ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ والا شعبہ نا غلط نہیں ہے درویشوں کا، یہ لباس غلط نہیں ہے، ہاں غلط لوگ اس کو کئی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس لیے پہن کے بیٹھے ہوئے کہ لباس سچا ہے، سچوں نے اس کے اندر اتنی سچائی پیدا کر رکھی ہوئی ہے کہ غلط لوگ بھی اس طرح کا لباس پہن کے تو وہ ویسا ایکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہے ابھی بھی کہ یہ لباس کے اندر کہیں سچائی موجود ہے، درویشی لباس کے اندر۔ تو جن لوگوں کا فیتھ پکا ہے نا، میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیر نا ان میں رہنے نہیں دیتا، نکال لیتا ہے۔ اگر سچا ہونا انسان خود اور سچائی کی تلاش میں ہو، دیکھیں اس وقت درویشوں سے لوگ لینے کے جاتے ہیں دنیا، وہ بھی دنیا داری کر رہے ہیں، کسی پسوڑی میں پھنسے ہوں گے نا۔ ہم لوگ تو پتہ ہے دعا بھی نا ان چیزوں کی کرتے ہیں جس کو ہم خود نہیں حاصل کر سکتے۔ میں اگر اس چیز کو اٹھا کے یہاں رکھ لوں گا تو میں دعا نہیں کروں گا کہ یا اللہ یہ چیز اٹھ کے ادھر سے ادھر آ جائے، میں اس کو اٹھاؤں گا ادھر رکھ لوں گا، اس کے لیے دعا نہیں میں مانگتا۔ میں دعا کس چیز کے لیے مانگوں گا؟ اس چیز کے لیے میں دعا مانگوں گا کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے میں خود میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یہ غور کریں آپ ذرا۔ بالکل آپ نے فرمایا تو میں نے فوراً یہ سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حاصل میں نہیں ہوتی، جو ہمارے حاصل میں نہیں ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ایڈ کی ضرورت ہے، انٹروین کر اس معاملے کے اندر، ہے ہماری مدد فرمائے اس کے اندر، اور ہم ان چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ بھائی اگر میں خود کما سکتا ہوتا تو شاید میں اللہ سے دعا ہی نہ کرتا،
یہ فیکٹ ہے. آپ اس کو نا ہیومن نیچر کے ساتھ ذرا کہیں کولیبریٹ کریں نا, آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہماری دعائیں ان چیزوں کے اوپر ہیں جن کو ہم ظاہری طور پہ خود نہیں حاصل کر سکتے. تو جو صوفی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر دینا اسی نہیں ہے تو پھر مانگنا کیا ہے؟ سمجھ نہیں بات. وہ کہتے ہیں وہ جو دے گا تو ہم قبول کر لیں گے, نہیں دے گا تو اس کی مرضی, کوئی شکوہ نہیں ہے اس میں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی مانگو, جوتے کا تسمہ بھی مانگنا چاہیے, ہے جی ہے نا جی اس میں. تو تسمے مانگنے والی بہت چھوٹی چیز ہے. وہ اتنی بڑی ذات سے تم تسمے مانگو گے, کمال بات ہے. کیا بات, اب مانگنا ہے تو پھر بڑی چیز مانگو ہے. اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ مانگنا ہے تو اس سے اس کے حبیب کی محبت مانگو, اور کچھ نہ مانگو. کیا بات, یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے رب تعالیٰ کا. وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں نا تو وہ اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں, اللہ کے پاس جائیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ زمین سے جاتی ہے لا الہ الا اللہ, اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, یہ کیا خوبصورت ایک سرکل جو ہے ہمارا کلمہ ہے جی پورا یہ. کیا بات ہے. تو ہم لوگ بس اللہ سے جو ہے نا دنیا نہ مانگے تو بہتر ہی ہے. مانگتے ہیں, سب مانگتے ہیں, اپنے لیے مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, پاور مانگتے ہیں, شہرت مانگتے ہیں, رشتے مانگتے ہیں, دعاؤں میں اپنی محبتیں مانگ رہے ہوتے ہیں, ہے نا جی, عاشق مشوق مانگ رہا ہوتا ہے. بس یہی کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں. کبھی اللہ سے اللہ کو کسی نے نہیں مانگا. وہ ایک کہتے ہیں, وہ بیٹھا ہوتا نا عابد, تو فرشتہ گزرا, اس نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں اوپر, بتائیں مجھے کوئی بات. اس نے کہا ہاں میری یہ خواہش نمبر 1 2 4 ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اللہ کو بتا دوں گا کہ اللہ تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. تو اللہ سے اللہ مانگنا بہت اچھی بات ہے. اللہ سے اللہ کے حبیب کی محبت مانگنا سب سے بڑی بات ہے. تو یہ مانگے, استخارے سارے درمیان سے ویسے نکل جاتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی چوائسز میں ہی نہ ہوں جہاں پہ آپ جو ہے مشکل آپ پہ بڑی آسانی ہو جائے گی زندگی, مشکل کا شکار ہوں. بہت شکریہ کاشف بھائی آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین, ہم استخارہ پہ گفتگو کر رہے تھے. استخارہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا نام ہے. کاشف بھائی بتا رہے تھے کہ جتنی چوائسز کم ہوں گی اتنی زندگی آسان ہوگی. لیکن اگر آپ کو کہ 2 راستوں میں سے ایک چننا پڑ جائے اور دونوں راستے سیدھے ہوں اور سچ کے راستے ہوں, تو آپ کے لیے بالکل آپشن موجود ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اور انہوں نے بتایا بہت سے لوگ دنیاوی خواہشات اور بہت سی ایسی خواہشات جو غیر شرعی ہوتی ہیں ان کو لے کے استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. نارملی میرا جہاں تک خیال ہے اور جہاں تک مجھے آج کی گفتگو سے پتہ لگا کہ اگر آپ اپنے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ خود ہی یہ پریکٹس کریں, خود ہی یہ دعا کریں. 3 سے لے کے 7 دن تک بتا رہے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھیں, نفل کے بعد جو ہے 2 نفل حاجت کے, اور اس کے بعد اسی جگہ پہ سو جائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کوئی اشارتاً یا ویسے جس چیز کے متعلق آپ ابہام کا شکار ہیں, تو آپ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے قریب کر دے, اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو میرے سے دور کر دے. تو اس 7 دن کے دوران اگر تو آپ کے لیے خیر والی چیز ہوگی تو آپ کے قریب آ جائے گی, یا آپ کو اس کے متعلق کوئی اشارہ مل جائے گا. اور اگر اس میں خیر نہیں ہوئی آپ کے لیے یا اس میں شر موجود ہوا تو یا تو وہ خود ہی دور ہو جائے گی, یا آپ کو کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی آپ کو محسوس ہوگا. بتا رہے ہیں کہ آپ جاگیں گے, ہوش میں آئیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت ہوگی, تو آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ شاید مجھے اس سے روکا جا رہا ہے. بہرحال یہ پروگرام تھا استخارہ کے حوالے سے. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.